जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़कियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी थी और हर साल की तरह इस साल भी गड़ी खुदा बख्श में भुट्टो के शहदाई पूरे सिंध से जमा हुए हज़ारों की तादाद में और एक बड़ा जलसा हुआ जिसमें रिवायती जज्बाती जोश जज्बे वाली तकरीरें हुई और भुट्टो के नाम की गूंज सुनाई दी। ये जलसा आज ये तकरीब हुई है, ये जो आज बड़ा जलसा हुआ है, इसका बैकग्राउंड इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा करप्शन केसेस में, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में, बैंक अकाउंट केसेस में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। इसमें खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौजूदा आमिन सरबराह जनाब आसिफ अली जरदारी शामिल हैं, खुद बिलावल भुट्टो जरदारी, सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह, आसिफ अली जरदारी की हमशीरा फरियाल तालपुर और दर्जनों दूसरे उनके रहनुमा सिंध काबीना में शामिल कई लोग इस वक्त करप्शन के मामलात में नैब की जद में हैं। इसीलिए नैब के ये मामलात, करप्शन के मामलात और मौजूदा पूरी सूरत हाल आज के जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी के माहौल पर छाई रही। जनाब आसिफ अली जरदारी ने हमेशा की तरह मुख्तसर खिताब किया, मगर आज के खिताब में उनका दावा था कि अब वो निकलेंगे, हुकूमत को गिरा देंगे, तहरीक चलाएंगे और इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करेंगे। इस अज़म का इजहार और इस वादे का उन्होंने ऐलान किया शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज मनाई जाने वाली 40वीं बरसी के मौके पर। अब तैयार हो जाओ कि वक्त आया है इनको घर भेजने का। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे मैं जेल में हूं या मैं बाहर हूं, इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकाल के रहेगी। अब इनको हम टाइम नहीं दे सकते, वक्त नहीं दे सकते, ये मुल्क का खाना खराब कर रहे हैं। अब वो वक्त आ गया है दोस्तों और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कि हम कूच करें और इस्लामाबाद पे चलें और इनको उतारें, वहाँ से निकालें इस्लामाबाद से। जनाब आसिफ अली जरदारी की अब तकरीर थी मुख्तसर लेकिन ज़्यादा जज्बाती, ज़्यादा घन गरज वाली तकरीर एक बार फिर हमेशा की तरह बिलावल भुट्टो जरदारी की थी। एक बार फिर उनके मुखातिब में मौजूदा हुकूमत, ख़ास तौर पर मौजूदा पस मंज़र में इमरान खान उनकी हुकूमत थी। इदारे भी थे जिनका उन्होंने नाम नहीं लिया, मगर हर साल की तरह इदारों के हवाले से उनकी गुफ्तगू पे जुमले हावी रहे इस पूरे मामले में, जैसे गुज़िश्ता सालों में भी होते थे। आज अगर आप भारत की आंखें में आंखें डालकर बात कर सकते हो तो वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह से है। ये सिलेक्टेड वजीर आजम कहता है कि 18वीं तरमीम से वफाक दिवालिया हो गया है। मैं आज तुम्हें वार्म कर रहा हूं, तुम 18वीं तरमीम को मत छेड़ो, तुम 18वीं तरमीम खत्म करने की कोशिश करो, 1 यूनिट लागू करने की कोशिश करो, मैं एक लात मारकर आपका हुकूमत खत्म कर दूंगा। ज़ियाउल हक ने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बानी को किसके इशारे पे हटाया? तुम अपनी साजिशें जारी रखे, हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे और इसका हतमी फैसला तारीख और अवाम की अदालत में होगा। अहमियत की बात यह है कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जनाब आसिफ अली जरदारी ने ऐलान किया कि अब वो इस हुकूमत का खात्मा करके दम लेंगे और इसके लिए धरना देंगे और इसके लिए अब वो वक्त मजीद नहीं देंगे। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इतनी सकत है, इतनी सियासी कुव्वत है कि वो हुकूमत को तनहा गिरा दे? आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी और इसके पस मंज़र पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुसूसी शाहज़ेब जिलानी मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहज़ेब जिलानी साहब। एक बार फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी और एक बार फिर वही घन गरज, लेकिन आज पस मंज़र ज़रा ज़्यादा तीखा है क्योंकि तमाम पीपल्स पार्टी की लीडरशिप सिंध की जो है वो नैब की जकड़ में नज़र आती है।
یہ جو آج آپ نے تقریر سنی آصف زرداری صاحب کی، یہ محض ایک ریٹرک تھی، ایک دھمکی تھی، یا پاکستان پیپلز پارٹی واقعی کچھ کرنا چاہتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب نے جس طرح سے تقریر کی اس میں تو ایک ڈیسپریشن نظر آ رہی ہے. ظاہر ہے کہ دباؤ کافی بڑھ گیا ہے، اور ابھی تک وہ میرا خیال ہے کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو سنبھالتے آئے ہیں، لیکن اب معاملات اس طرف جا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنا اسٹریٹ پاور دکھانے کی کوشش کرے گی. اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچے گا. ابھی بلاول صاحب نے ٹرین مارچ بھی کیا، ہم نے دیکھا لوگوں کا ریاکشن سندھ میں کیا تھا. آج اعتزاز صاحب نے کہا کہ بلاول آپ پنجاب میں آئیں، لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے بے چین ہیں، اور زرداری صاحب کی جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے وہ پھر اسلام آباد ہے. اچھا، وہ جو ماحول ہے جس کی وہ بات کر رہے ہیں آج شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 40ویں برسی کے موقع پہ، جو بھٹو صاحب کو ہم جانتے ہیں، ان کی جو پرنسپل پوزیشن تھی، ان کے جو اصول تھے، جنہوں نے جس کی بیس پر وہ آج تک زندہ ہیں، وہ کچھ اور معاملات تھے جس نے پیپلز پارٹی کو امر بنایا ہے اور ذوالفقار علی بھٹو کو زیادہ امر بنایا ہے. آج جب یہ جو مشن لے کے چل رہے ہیں، جو وجوہات ہیں، وہ کتنی ریزونیٹ کرتی اس بھٹو کے ساتھ اور بھٹو کے شدائیوں کے ساتھ، کہ کیا آپس میں کوئی میل ٹال نظر آتا ہے؟ کامران صاحب، یہ ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ بھٹو صاحب اپنی زندگی میں اور اس کے بعد بھی ایک متنازع شخصیت ہیں. مطلب ایک لوگ وہ ہیں جو انہیں ایک عظیم لیڈر سمجھتے ہیں، جی بھٹو کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن ایک کافی ہلکا اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے جن کو بھٹو کے نام سے الرجی ہے، جو سمجھتے ہیں کہ بھٹو نے ملک توڑا، نیشنلائزیشن کی وغیرہ وغیرہ. جس چیز کی وجہ سے بھٹو کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے وہ اس لیے کہ وہ جھکے نہیں، بکے نہیں، سولی پر چڑھ گئے. اس وجہ سے ان کا نام آج بھی زندہ ہے. اور وہ جو تسلسل ہے، جو پولیٹیکل جو ہمارے ملک میں جو مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں ڈیموکریسی کو نہیں چلنے دیا جاتا، اس پہ پیپلز پارٹی ابھی بھی قائم ہے. جیسے آج بلاول صاحب نے کہا کہ ہمارا نظریہ نہیں بدلا، آپ اپنا بیانیہ بدلتے رہتے ہیں. وہ چیز پیپلز پارٹی کے ورکر کو ریزونیٹ کرتی ہے. مسئلہ کہاں آتا ہے؟ پرفارمنس کا، کہ آپ 11 سال سے گورنمنٹ میں ہیں، آپ نے ڈیلیور ویسے نہیں کیا جیسے وعدے کیے تھے. وہاں پر آ کر پیپلز پارٹی کی پوزیشن بہت ویک ہو جاتی ہے. بہت بہت شکریہ شاہد جیلانی ہمارے ساتھ موجود تھے. خبر سے بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 40ویں برسی پر بلاول بھٹو زرداری کی ہم توجہ مبذول کرانے چاہیں گے ان معاملات کے حوالے سے جس کی وجہ سے اب پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ وہ تحریک چلائے گی، حکومت گرائے گی. مثال کے طور پہ شہید ذوالفقار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، زیبسٹ، بھٹو کے نام کا یہ انسٹیٹیوٹ، پیپلز پارٹی کا شاہکار ایک ادارہ، وہ کس طرح سے سندھ حکومت کی کرپشن کا شکار ہوا ہے، یہ اوپن اینڈ شٹ کے سامنے ہے. بلاول بھٹو زرداری ایک بار نگاہ ڈال لیں، ان کی تمام بات سمجھ میں آ جائے گی. اسی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. وقفے سے قابل ذکر ہو رہا تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 40ویں برسی، اور اس موقع پہ گھڑی خدا بخش میں گھن گرج اور زوردار تقاریر ہے. 40ویں برسی یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے رہنماؤں بلاول بھٹو زرداری، آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کی ہمشیرہ کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنے نانا کی میراث کو یاد رکھے اور ان سبق کو اور ان لیسنز کو یاد رکھیں جو کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیے یا انہوں نے جو اپنی روایات چھوڑی ہیں. آج کے دن پاکستان پیپلز پارٹی جب 40ویں برسی منا رہی ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی، تو وہ اس پر شدید کرپشن کے الزامات ایک بار پھر ہیں. درجنوں کیسز اس کے اہم رہنماؤں کے خلاف بن رہے ہیں. اومنی گروپ کے حوالے سے یہ بات بلا تردد سامنے آئی ہے کہ اس نے 11 سال تک سندھ پہ دراصل اس کا راج قائم رہا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو مختلف وزرائے اعلیٰ رہے ہیں یا وزراء رہے ہیں وہ دراصل اومنی گروپ کے کارندوں کی حیثیت سے کام کرتے رہے ہیں. کرپشن بے پناہ رہی ہے، اور آج 40ویں برسی کے موقع پہ ہم بلاول بھٹو زرداری کی توجہ مبذول کرانا چاہیں گے ان کے نانا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نام سے قائم شہید ذوالفقار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی یعنی زیبسٹ کی جانب. اور یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ زیبسٹ کو بھی، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نام کے اس انسٹیٹیوٹ کو بھی سندھ حکومت کی کرپشن نے نہیں بخشا، اور زیبسٹ کو اس کا اپنا پلاٹ تو اس سے لے لیا، لیکن اس کی جگہ کراچی کی 100% فراڈ زمین جو کہ سندھ حکومت نے قائم کی تھی اور جس کے خلاف بھرپور کارروائیاں ہوئی ہیں، وہ سب زمین جو کہ
سمندر کو پاٹ کے حاصل کر لی گئی تھی وہ زیبسٹ کو الاٹ کر دیا گیا، اس میں سے ایک حصہ، اور اب زیبسٹ اس حوالے سے نیب میں ایک ریفرنس بھگت رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے 1995 میں سائنس و ٹیکنالوجی اور دیگر سماجی علوم کی تعلیم کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یعنی زیبسٹ قائم کیا تھا، لیکن 24 سال گزرنے کے باوجود، جس میں 11 سال براہ راست پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اس سے پہلے 2 مختلف ادوار رہے ہیں، اس کا مربوط یعنی کہ زیبسٹ کا کوئی کیمپس قائم نہیں کیا جا سکا ہے، اور اس وقت زیبسٹ کا کیمپس 7 الگ الگ بنگلوں میں قائم کر رہا ہے۔ یہ خود ترجمانی کرتی ہے کہ یہ حقیقت کہ کس انداز سے پاکستان پیپلز پارٹی اس کی حکومتیں زیبسٹ کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتی رہی ہے۔ زیبسٹ نے مرکزی کیمپس قائم کرنے کے لیے 2012 میں کراچی کے کلفٹن کے بلاک 4 میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے قریب 7000 مربع گز کا پلاٹ خریدا تھا، لیکن اس انتہائی مہنگے پلاٹ پر اب کے پیپلز پارٹی کے بڑوں کی نیت خراب ہوئی۔ انہوں نے مختلف لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے 2014 میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے کرتا دھرتا منظور کاکے کو استعمال کرتے ہوئے زیبسٹ انتظامیہ کو اس پلاٹ سے دستبردار کرایا، اور اس کے بدلے کلفٹن بلاک 2 میں 5 ایکڑ متنازعہ زمین الاٹ کر دی۔ یہ متنازعہ نہیں، 100% فراڈ زمین تھی جو جانتے بوجھتے منظور کاکا نے، اس وقت کے کاکا نے، کرپشن کے بادشاہ نے زیبسٹ کے حوالے کر دی اور زیبسٹ کا پلاٹ لے لیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ KMC کے ذریعے زیبسٹ کو جو زمین الاٹ کی گئی وہ سمندر کو ریکلیم کر کے، یعنی کہ سمندر کو پاٹ کے حاصل کیا گیا تھا۔ یہ بھی اپنی نوعیت کا ایک انبلیویبل بھرپور ایک فراڈ کیس ہے جس پر نیب ریفرنس بن چکا ہے، اور KMC کو اس زمین کو الاٹ کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی، کیونکہ بہرحال یہ کراچی پورٹ ٹرسٹ کا علاقہ ہے اور کسی بھی صورت سے سمندر پہ سندھ حکومت کا کوئی زور نہیں چل سکتا تھا۔ اسی غیر قانونی الاٹمنٹ پر نیب کی جانب سے سیکٹری لینڈ سندھ آفتاب میمن اور زیبسٹ کے سیکٹری ڈاکٹر سلیمان شیخ اور دیگر کے خلاف ریفرنس دائر ہوا ہے، اور زیبسٹ کے کرتا دھرتا ڈاکٹر سلیمان شیخ ایک نیب کا یہ بھرپور ریفرنس بھگتا رہے ہیں اور شدید مشکل میں مبتلا ہیں۔ زیبسٹ کے پلاٹ کی خرید و فروخت کے معاملے پر تفتیش کے دوران نیب اور منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات کرنے والی JIT پر یہ انکشاف بھی ہوا کہ زیبسٹ سے جو پلاٹ خریدا گیا ہے اس کی ادائیگیوں میں 2.25 کروڑ روپے سمٹ بینک میں اومنی گروپ کے منی لانڈرنگ والے جعلی بینک اکاؤنٹ سے کی گئی ہے، مگر اصل معاملہ وہ زمین کا ہے جو کہ زیبسٹ کو الاٹ کر دی گئی تھی اور جس کے لیے زیبسٹ کا پلاٹ لے لیا گیا تھا، یعنی کہ زیبسٹ کے ساتھ کھلا فراڈ کیا گیا۔ اس کی مزید تفصیلات ہم حاصل کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کے لیے لمحہ فکریہ ہے، وہ خود جائزہ لے لیں، وہ خود دیکھ لیں کہ زیبسٹ کے ساتھ کیا گیا ہے، اور اس کے لیے کسی اور سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زیبسٹ کے جو رجسٹرار ہیں جو اس وقت کرتا دھرتا ہیں ڈاکٹر سلیمان شیخ، ان کو ساری تفصیلات بتا دیں گے۔ اس کی مزید تفصیلات لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر زیبسٹ کے سامنے اس وقت موجود ہے کلفٹن اس جگہ پہ جہاں زیبسٹ قائم ہے۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب۔ گویا کہ جان بوجھ کے ایک ایسی زمین جو 100% متنازعہ تھی، جس کی 100% جو کہ ایک سسپیکٹ لینڈ تھی، اس کو زیبسٹ کو دیا گیا، اور اس کا جو 7000 گز کا پلاٹ تھا وہ اپنے کرتا دھرتاؤں کے ذریعے اس کو فی الحال حاصل کر لیا گیا، اور اصل کام یہ ہے کہ ایک 100% فراڈ زمین جو تھی وہ زیبسٹ کو اس کا ایک ٹکڑا زیبسٹ کے حوالے کر دیا گیا۔ ہاں جی خان صاحب، ایسا ہی ہوا کہ جب زیبسٹ سے وہ پلاٹ لے لی کیا کہ آپ کو دی جائے گی، انتظامیہ نے KMC انتظامیہ کو ایک اپلیکیشن دی کہ جی ہمیں اس ادارے کے مرکزی کیمپس کے قیام کے لیے زمین چاہیے۔ تو انہوں نے اس درخواست میں صرف اتنا لکھا کہ کلفٹن کا جو بلاک 2 ہے اس کے کسی علاقے میں بلاول ہاؤس کے قریب یا شری جناح کالونی کے قریب کہیں دی جائے۔ اس میں کہیں بھی ان درخواست میں یہ ذکر نہیں تھا کہ یہ جو آپ نے سمندر سے ریکلیم کی ہے زمین اس میں سے کوئی دی جائے، لیکن KMC انتظامیہ اور حکومت سندھ کے درمیان اس وقت ایک یہ بہت بڑا فراڈ چل رہا تھا، ایک گورکھ دھندا چل رہا تھا کہ سمندر سے کوئی 350 ایکڑ زمین ریکلیم کی گئی تھی، جس پہ KPT کا بھی ایک الگ پھڈا چل رہا ہے حکومت سندھ سے عدالت میں۔ اس زمین میں سے اٹھا کے 5 ایکڑ زمین زیبسٹ کے حوالے کی گئی، ان کو الاٹ کی گئی۔ تو اب بعد میں جب تحقیقات ہوئی، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس معاملے کا نوٹس لیا، نیب نے نوٹس لیا، تو ایک ریفرنس دائر ہو گیا، اور زیبسٹ کا جو سیکرٹری ہے ڈاکٹر سلیمان شیخ جو انتہائی شریف آدمی ہیں،
ویسے اس کی کوئی اپنی کریڈیبلٹی بڑی زبردست ہے، لیکن اس کو اس ریفرنس میں اس لیے ڈالا گیا کہ ان کا الزام یہ ہے کہ آپ نے یہ فائدہ لیا ہے اور حکومت سندھ کے دیگر لوگوں کے خلاف ریفرنس، تو اس طرح زیبیس کو اپنا پلاٹ بھی کیا اور دوسرا پلاٹ وہ بھی نہیں ہوا۔ مگر یہ بتائیں کہ یہ جو فراڈ تھا، جو سب سے شاہکار فراڈ ہے، اس کے سمندر کو بھی نہیں بخشا گیا، سمندر کو پیچھے دھکیل کے اس کی بھرائی کی گئی، اور پھر 350 ایکڑ زمین جو ہے وہ پھر لے کے اور چیدہ لوگوں کو بانٹ بھی دی گئی تھی نا۔ یہ تو پھر سپریم کورٹ نے اس کو نوٹس لیا، پھر نیب بیچ میں آئی، اور پھر کہیں جا کے یہ فراڈ کہیں جا کے تھما ہے۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل ہمیں دے دیں۔ جی خالد صاحب، یہ اس طرح ہوا تھا کہ یہ زمین بیسیکلی کے پی ٹی نے ریکلیم کی تھی، کہ کے پی ٹی کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ ہمارا ہے، لیکن حکومت سندھ نے بعد میں اس زمین کو قبضے میں کر لیا اور کہا کہ یہ زمین ہماری ہے، کیونکہ جو بھی زمین سمندر سے نکلے گی وہ حکومت سندھ کی ہے۔ حالانکہ جب حکومت سندھ کے پاس زمین آئی تو پھر اس کی ملکیت بورڈ آف ریونیو کے پاس ہوتی ہے۔ حکومت سندھ کی کوئی بھی زمین، اگر یہ حکومت سندھ کی زمین ہے بھی تو بورڈ آف ریونیو اس کو الاٹ کر سکتا تھا، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ KMC انتظامیہ کو حکومت سندھ نے بورڈ آف ریونیو پاور دے دی کہ آپ پلاٹنگ کر کے اس زمین کی کو بیچ دے یا اس کو کسی بھی الاٹ کر دے۔ تو پھر انہوں نے پلاٹنگ شروع کر دی اور اپنے من پسند لوگوں کو جو بھی ان کے اپنے ناموں پہ پھر پلاٹنگ کر کے اور اس کے بیچنا شروع کرتا۔ پھر اس پہ نوٹس ہوا، پھر بھائی یہ اتنا بڑا فراڈ جو ہے نا، غیر قانونی طور پہ زمین کیسے بیٹھی جا رہی ہے، پھر اس پر وہ الاٹمنٹ اور وہ ساری چیزیں کینسل ہو گئی۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے مسعود اظہر عالمی دہشت گرد قرار پائے، بھارت کی کوشش ہے مگر اس میں سب سے زیادہ متحرک کردار امریکہ ادا کر رہا ہے۔ پاکستان اس معاملے میں کوئی بڑا اس کا کوئی کردار نہیں ہے، کوئی اس کی خواہش نہیں ہے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ چین اس معاملے میں بہت ہی ایک متحرک اس کا ایک رول ہے، اور چین نے اس حوالے سے جو بھی قرارداد اقوام متحدہ میں پیش کی گئی اس کو ویٹو کر دیا ہے۔ اب امریکہ نے ایک اور راستہ لیا ہے، چین ایک بار پھر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ بہت ہی دلچسپ صورتحال، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد۔ ویسے تو بھارت کی شدت سے خواہش رہی ہے کہ جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر کو عالمی دہشت گرد قرار دیا جائے اقوام متحدہ کے ذریعے، مگر اس معاملے پر اب بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے طویل عرصے سے، اور وہ یہ کہ اب اس معاملے پہ براہ راست چین اور امریکہ میں ٹھن گئی ہے۔ امریکہ کی مسلسل کوشش ہے کہ مسعود اظہر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ذریعے پابندیاں لگائی جائیں، لیکن چین 4 بار ایسی قراردادوں کو ویٹو کر چکا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اب ایک بار پھر فرانس اور برطانیہ کی مدد سے مسعود اظہر پر پابندی لگانے اور ان کے اثاثے منجمد کرنے کی ایک نئی قرارداد جمع کرا دی ہے۔ اس کے جواب میں چین نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ کی یہ کوششیں جنوبی ایشیا کی کشیدہ صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دیں گی۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کل کہا کہ ابھی تک پلوامہ حملے میں جیش محمد کا ملوث ہونا ثابت نہیں ہے۔ اس معاملے پر چین پہلے ہی مثبت پیش رفت کر چکا ہے۔ بہتر ہوگا کہ پاکستان اور بھارت اس معاملے کو بات چیت سے حل کرے۔ اس کے علاوہ چینی ترجمان نے کہا کہ امریکہ جانتا ہے کہ چین متعلقہ فریقوں سے مسلسل بات چیت کر رہا ہے، ایسی صورت میں نئی قرارداد پیش کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ واضح طور پہ لگتا ہے کہ چین ایک بار پھر ایسی کسی بھی قرارداد کو ویٹو کر دے گا، اور کل اس کی وجہ بتائی چین نے اپنے ترجمان کے ذریعے۔ جمعے کے دن اسٹیٹ کونسل ممبرز نے امریکہ کی طرف سے پیش کی گئی قرارداد کے متن پر تبادلہ خیال کیا۔ زیادہ تر ممبرز کا یہی خیال تھا کہ مسعود اظہر کی لسٹنگ کا معاملہ 1267 کمیٹی کے فریم ورک کے تحت بات چیت اور باہمی مشاورت کے ذریعے طے ہو۔ یہ ممالک اس طاقت کے زور پر پیش کی گئی قرارداد کے متن کی حمایت نہیں کرتے۔ امریکہ کا یہ اقدام سیکیورٹی کونسل کے رولز اور روایات کے خلاف ہے اور ایک بری نظیر قائم کر رہا ہے۔ اس سے معاملہ اور گمبھیر ہوگا اور جنوبی ایشیا کے امن اور استحکام کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ چین اس کی مخالفت ضرور کرے گا۔ بہت ہی دلچسپ معاملہ ہے، اس کے لیے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مستقل مندوب جناب منیر اکرم۔ بہت بہت شکریہ منیر اکرم صاحب، بہت ہی دلچسپ معاملہ ہے۔ ویسے تو یہ بھارت کا پاکستان کے ساتھ معاملہ ہے، پاکستان کی اپنی اس سلسلے میں بھارت کے بیانیے سے کو قطعی طور پہ وہ تسلیم نہیں کرتا جیش محمد اور مسعود اظہر کے معاملے میں، لیکن چین نے اس معاملے میں بہت ہی مضبوط، ٹھوس اور مسلسل ایک پوزیشن لی ہوئی ہے۔ ایک بار پھر اس نے امریکہ کو باور کرایا ہے کہ وہ اس انداز میں عالمی دہشت گرد قرار دینے کی اس کی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ کیا
اصولی بھرپور پوزیشن ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ میرے خیال میں یہ چین کی جو پوزیشن ہے فنڈامنٹلی یہ پوزیشن تو پاکستان کی سپورٹ میں ہے اور سپورٹ کرنے کے لیے ہے، کیونکہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، پاکستان اور ہندوستان کا مسئلہ ہے جس میں امریکہ نے دخل اندازی اب کی ہے، اور اس کی جو وجاہت ہیں وہ کافی ساری ہیں۔ وہ چین کو پریشر میں ڈالنا چاہتا ہے، اس کو جی میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں، اس میں تو کوئی کسی پاکستانی کو اور ہماری حکومت کو، ہمیں کسی کو شک نہیں ہے کہ یہ بھرپور چین کا اظہار محبت اور دوستی ہے پاکستان کے ساتھ، اور اس کے ایک نازک مسئلے پہ اس کی بڑی بھرپور سپورٹ ہے، لیکن کیا اس کے اور بھی کچھ جزیات ہیں جو چین اس قسم کی اتنی مضبوط پوزیشن لے رہا ہے اور بار بار امریکہ سے کہہ رہا ہے کہ ایسے وہ اس عمل کو مکمل نہیں ہونے دے گا؟ جی دیکھیں، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ چین نے 3 مرتبہ ان سے کہا ہے، امریکہ سے اور ہندوستان سے، کہ پوری جو انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے لسٹنگ کے لیے، کوئی بھی آدمی کو، کوئی بھی پرسنالٹی کو لسٹ کرنے کے لیے ٹیررزم لسٹ پہ کوئی انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پوری ان کے پاس انہوں نے دی نہیں ہے۔ انہوں نے زیادہ انفارمیشن مانگی ہے، اس لیے انہوں نے ہولڈ رکھا تھا 3 مرتبہ، ہولڈ تھا، ویٹو نہیں تھا۔ اب جو امریکہ نے جو کیا ہے، وہ جو اصول ہے، جو رولز ہیں، اس کی خلاف ورزی میں پیش ڈائریکٹلی ریزولوشن ڈالا ہے سیکیورٹی کاؤنسل میں، جو 1267 کمیٹی کے تھرو آنی چاہیے۔ یہ ڈائریکٹلی لسٹنگ جو ہے وہ سیکیورٹی کاؤنسل میں پہلے کبھی نہیں پیش ہوئی ہے اس طرح سے، تو رولز کی خلاف ورزی کی ہے امریکہ نے، اور اس کا جو یہ ارادہ ہے وہ چین کو آئسولیٹ کرنے کی بات ہے۔ تو لہٰذا چین نے بڑی تگڑی پوزیشن لی ہے، ان سے پہلے کہہ دیا ہے کہ آپ یہ ریزولوشن جائیں گے تو ہم اس کو ویٹو کریں گے۔ گویا کہ یہ بھی قرارداد جو ہے اس کو چین ہولڈ نہیں کر سکتا، اور اگر اس نے پوزیشن لینی تو اس کو پھر ویٹو کرنا ہوگا، یعنی کہ چین کے پاس اب بھی ٹرمپ کا پتہ ہے اس معاملے میں۔ جی وہ تو دیکھیں 1267 کمیٹی تو کنسنسس سے چلتی ہے، یعنی کہ سب کو 15 جو ممبرز ہیں سب کو ہاں میں ہاں کرنی ہوتی ہے۔ سیکیورٹی کاؤنسل میں جو ریزولوشن ہے وہ صرف 5 ملک ہیں جو بلاک کر سکتے ہیں، جس میں امریکہ ہے اور چین بھی ہے اور روس ہے، برطانیہ ہے اور فرانس ہے۔ تو چین نے پہلے کہہ دیا ہے کہ جی آپ یہ ریزولوشن نہیں ڈالیں کیونکہ ہم اس کو ویٹو کریں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب منیر اکرم ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک کے دوران آپ نیوز ہیڈ لائن دیکھیں گے، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ پاکستان کے بدرتے ہوئے اور بگڑتے ہوئے معاشی اعداد و شمار کے حوالے سے پاکستان میں معاشی اور امپورٹنٹ بزنس فیصلوں میں انسرٹنٹی کی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے آج مارکیٹس شدید نروسنس کا شکار رہی ہیں۔ اس کی بڑی وجہ آج بنی وزیر خزانہ اسد عمر کا یہ بیان جو آج شاید سرخیوں سے اخبارات میں شائع ہوا۔ کل انہوں نے میڈیا سے بات کی تھی جس میں انہوں نے برملا اظہار کیا تھا کہ اگر پاکستان IMF کا پروگرام نہیں لیتا، پاکستان IMF کے پروگرام میں شامل نہیں ہوتا تو پاکستان کے لیے اس کے لیے سروائیول، اس کا اکنامک سروائیول شدید مشکل میں آ جائے گا۔ پاکستان قرضے ادا نہیں کر سکے گا، دیوالیہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے انہوں نے ڈیفالٹ کا لفظ استعمال کیا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے اگر پاکستان IMF کے پروگرام میں نہیں جاتا۔ پاکستان میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر ڈھیر ہو سکتی ہے اگر وہ IMF کے پروگرام میں نہیں جاتا۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کم ہو سکتی ہے اور کم سے کم تر ہو سکتی ہے اگر پاکستان IMF کے پروگرام میں نہیں جاتا۔ پاکستان میں مہنگائیاں بڑھ جائیں گی، مہنگائی بڑھ جائے گی اگر پاکستان IMF کے پروگرام میں نہیں جاتا۔ یہ تمام باتیں اسد عمر نے اس سے پہلے کبھی نہیں کہی تھی کہ پاکستان کی دگرگوں معاشی صورتحال ہے اور IMF کا پروگرام لینا پاکستان کی بنیادی شدید اور فوری ضرورت ہے۔ کل اس کا اظہار انہوں نے فیس بک لائیو میں میڈیا کے لوگوں کے ساتھ، خاص طور پہ سوشل میڈیا سے منسلک لوگوں کے ساتھ بات کرتے
ہوتے ہوئے کیا، جس میں انہوں نے کھل کے اعتراف کیا کہ پاکستان کی معاشی صورتحال انتہائی خراب ہے، پاکستان کے لیے IMF کا پروگرام لینا شدید ضروری ہے۔ یہ انہوں نے اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان IMF کا پروگرام لے گا تو کیا ہوگا اور نہیں لے گا تو کیا ہوگا۔ IMF کا پروگرام جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جاتے کب ہے IMF کے پاس؟ جب آپ ایکسٹریم ڈسٹریس میں ہو، اکانومی بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہو، جب آپ جاتے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ آپ معیشت کو سلو ڈاؤن بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بے روزگاری کے اوپر پریشر اور جو ہے افراط زر کے اوپر پریشر، کیونکہ ہم خسارے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ نہ کریں، اب یہ بھی نہ کریں۔ جتنا غریب کے اوپر بوجھ اس سیناریو میں پڑے گا، وہ کیوں پڑے گا؟ جس وقت آپ کے ڈیفالٹ ہوں گے، آپ کا روپیہ جائے گا آسمان سے باہر، آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ کریش کرے گی۔ تو سب سے زیادہ تو مشکل غریب کے لیے وہ ہے، اس لیے یہ کیا جاتا ہے کہ اسٹیبلائزیشن پروگرام کے اندر جایا جاتا ہے۔ اس کی وجوہات بیان کی اور یہ آج 6 سرخیوں سے اخبارات میں شائع ہوئی۔ اسی دوران ایشیائی ترقیاتی بینک کی پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ایک بڑی مایوس کن خبر سامنے آئی۔ اس سے پہلے دنیا کی ممتاز ترین ریٹنگ ایجنسیز پاکستان کی معاشی صحت کے حوالے سے بہت ہی مایوس کن تصویر کشی کر چکی ہیں۔ آج کے اخبارات کی یہ 6 سرخیاں، اس کے ساتھ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی یہ خبر، اور اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم کے مشیر تجارت اور ان کی معاشی ٹیم کے بہت ہی اہم رکن رزاق داؤد کا لاہور میں ایک سب کمیٹی کے میٹنگ میں یہ کہنا کہ پاکستان کنگال ہے۔ یہ بات بھی اخبارات میں شائع ہوئی رزاق داؤد کے ساتھ، اور اس کا اثر پڑا آج مارکیٹس میں، اور بہت برا اثر پڑا۔ پہلی ہی سنک کرتی ہوئی پاکستان سٹاک ایکسچینج کے انڈیکس میں آج بہت بڑی گراوٹ دیکھنے میں آئی، اور آج انڈیکس میں براہ راست 500 پوائنٹ کی کمی ہو گئی۔ آج ایک بار پھر ڈالر کے لیے دوڑ لگی، لوگوں کو نظر آیا کہ ڈالر شاید اپنی قدر کھوتا چلا جائے گا، کیونکہ اسد عمر نے کہا تھا کہ اگر IMF کا پروگرام ہم نہیں لیتے تو روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں ڈھیر ہوتی چلی جائے گی۔ لوگ ڈالر لینے کے لیے بھاگے، اور ایک موقع پہ کراچی کی اوپن مارکیٹ میں ڈالر 146 روپے کا بھی نہیں مل رہا تھا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو انٹرونشن کرنی پڑی، ایکسچینج ڈیلرز کو بلانا پڑا، سخت احکامات جاری کرنے پڑے، جس کے بعد کہیں جا کے 144 روپے پر اوپن مارکیٹ میں ڈالر بند ہوا ہے، لیکن مل نہیں رہا تھا، اس کی طلب بڑھتی جا رہی تھی، اور ایک بہت ہی مایوس کن اور ایک نروسنس کی صورتحال تھی جو مارکیٹس پہ چھائی رہی، اور اس کی بنیادی وجہ بنی جناب اسد عمر کا یہ بیان، یہ کھلم کھلا ان کی باتیں کرنا، اور پھر خود رزاق داؤد صاحب کا یہ کہنا کہ پاکستان کنگال ہے۔ یہ اس لیے بھی لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی کیونکہ اس سے پہلے اسد عمر صاحب IMF کے حوالے سے بہت ہی اطمینان میں تھے، بہت ہی سکون کی باتیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے پاکستان پہ نہ پریشر ہے، نہ پاکستان پینک ہے، نہ پاکستان کی فوری ضرورت ہے، پر ہر چیز پاکستان کے انڈر کنٹرول ہے۔ لیکن کل جو انہوں نے گفتگو کی وہ بالکل پلٹ گئی تھی ان باتوں سے جو کہ وہ پہلے کیا کرتے تھے اور صرف چند ہفتے پہلے تک کر رہے تھے۔ ہم جلدی نہیں کر رہے، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ IMF کے ساتھ ہمیں کل ایگریمنٹ سائن کرنے کی کوئی جلدی نہیں ہے، ہم نے متبادل انتظامات کر لیے ہیں۔ میڈیا کی کہانیاں سن لیں یا میری بات مان لیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اچھے پروگرام ہمارا نیگوشیٹ کر لیں گے IMF سے، بالکل ان کے ساتھ ڈیل کر لیں گے، نہیں ہوگا تو ہم we have created options, we will انشاءاللہ کنٹینیو، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت۔ کل اگر اسد عمر صاحب یہ بات کہہ رہے ہوتے تو آج شاید یہ زلزلہ ہمیں مارکیٹس میں نظر نہیں آتا، آج یہ ایک نروسنس کی پینک کسی صورتحال آج نظر نہیں آتی، لیکن کل کیونکہ انہوں نے بات بالکل برعکس کہی تھی، آج اس کے اثرات نظر آئے، اور یہی اثرات ہیں جو کہ اس وقت پاکستان کی مارکیٹس میں، کاروبار میں، معیشت میں چھائے ہوئے ہیں۔ انسرٹینٹی، کل کیا ہوگا، روپیہ ڈالر کے مقابلے میں کہاں رکے گا، پاکستان میں شرح سود کی قیمت بڑھ کے کہاں پہنچے گی، IMF کے پروگرام میں جائیں گے نہیں جائیں گے، گردشی قرضے کیسے ختم ہوں گے، پاکستان کا معاشی رخ کیا ہے، یہ تمام سوالات ہیں جن کے جوابات 90 مہینے میں بھی ڈھونڈ رہی ہے عوام، خاص طور پہ بزنس کمیونٹی، معیشت کے ماہر، ٹیکنوکریٹس کہ پاکستان کا معاشی رخ کیا ہے۔ کل جناب اسد عمر نے اس سلسلے میں جو یہ کھلم کھلا اعتراف کیا ہے، اس میں چند صحافی موجود تھے، یہ سوشل میڈیا کا ایک گروپ تھا جس میں انہوں نے بات کی، وہاں پہ موجود تھے پاکستان کے نامور صحافی، سینئر اکنامک بزنس افیئر جرنلسٹ شہباز رانا۔ شہباز رانا صاحب یہ بتائیے گا، آپ موجود تھے،
کبھی اس سے پہلے اسد عمر صاحب نے IMF کے حوالے سے اتنی ڈائر سچویشن پاکستان کے سامنے نہیں رکھی تھی. اس سے پہلے بڑی کمفرٹیبل وہ بات کیا کرتے تھے، جس سے آج کھلبلی سی مچ گئی مارکیٹس میں، جب انہوں نے کہا کہ اگر آپ نہیں جاتے ہیں تو آپ ڈیفالٹ کرتے ہیں، آپ کی کرنسی جو ہے وہ کریش کر جاتی ہے، آپ کی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی ہے، آپ ایک بالکل ہے ایک باٹم لیس پٹ کی طرف آپ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو حیرانگی ہوئی تھی جب انہوں نے یہ اتنی کینڈڈ گفتگو کی اس انداز میں؟ جی شکریہ کامران صاحب. جس ماحول میں کل اسد عمر صاحب نے یہ بات کی ہے اس کا میں تھوڑا سا وہ جو تناظر ہے وہ بیک گراؤنڈ بتا دوں تاکہ وہ سچویشن کلیئر ہو جائے. کل جو لوگ وہاں پہ موجود تھے وہ زیادہ تر سوشل میڈیا کے تھے اور نان جرنلسٹ کمیونٹی وہاں پہ زیادہ تھی. مور دین 90% جو لوگ تھے وہ نان جرنلسٹ تھے اور ان کے جو سوالات آ رہے تھے وہ زیادہ تر بنیادی نیچر کے تھے اور جس کے جو جوابات دے رہے تھے اسد عمر صاحب وہ ایک کینڈڈ ماحول میں جواب دے رہے تھے، ان کو سمجھا رہے تھے. ان کو ایک سوال کیا گیا، ایک خاتون وہاں پہ موجود تھیں کہ جو مہنگائی کتنی زیادہ بڑھ رہی ہے، اگر پاکستان IMF کے پروگرام میں چلا جاتا ہے تو پھر کیسے کتنی مہنگائی ہوگی. تو وہ جو انہوں نے کہا آپ نے سنا دیا، تو انہوں نے ایک بڑے کینڈڈ ماحول میں اس کا جواب دیا جو شاید ان کو نہیں دینا چاہیے تھا اتنے کینڈڈ ماحول میں، جس کے آپ نے خود آج بتا دیا کہ جو مارکیٹ کو جو اس کے نقصانات ہوئے ہیں. مجھے بالکل اس بات پہ حیرانگی ہوئی تھی جب اسد عمر صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ تھی، بٹ ایز اے جرنلسٹ آئی ہیڈ ٹو رپورٹ دیٹ اینڈ آئی رپورٹڈ. اور اس کا اپنے اور کئی اخبارات نے رپورٹ کیا ہے شہباز صاحب اس اور رپورٹ اور نو رپورٹ یہ تو ہمیں ان کی آواز میں موجود ہے نا کہ جو انہوں نے ساری بات کی. اور کل ہی کے دن رزاق داؤد صاحب نے ایک گیدرنگ میں یہ کہا کہ پاکستان کنگال ہو گیا ہے، وہ بھی اخبارات میں چھپا ہوا ہے. تو یہ جو گفتگو ہے یہ اتنی ویسے بتائیے کہ کتنی خراب صورتحال ہے، اور اگر IMF کی اتنی شدید ضرورت ہے ہمیں اس پیکیج میں جانا ہے، اور یہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہے پچھلے 9 مہینے سے کہ ہم جائیں تاکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب ہمیں نہ کرنی پڑتی. تو اس کا کیا جواب ہے اسد عمر کے پاس کہ اگر جانا اتنا ہی ضروری تھا تو ابھی 9واں مہینہ شروع ہو رہا ہے اور ابھی تک پروگرام کہیں دور تک نظر نہیں آ رہا، تو پھر اس کی کیا وجہ ہے؟ میں کامران صاحب آپ کو 8-9 ماہ پیچھے لے کے جاؤں گا تاکہ ساری سچویشن کلیئر ہو جائے. اوتھ لینے سے پہلے اسد عمر صاحب سے جب ہمارا انٹریکشن ہوا تو ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا جو اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ایکسٹرنل سیکٹر کا، تو آپ کیسے ڈیل کریں گے، آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں. انہوں نے کہا جی IMF سمیت ساری آپشنز اوپن ہیں. اس کے بعد IMF کی ٹیم پاکستان آ جاتی ہے، ایک پہلا وزٹ ہوتا ہے وہ نان پروگرام وزٹ ہوتا ہے، اس کے بعد ایک دوسرا اسٹاف لیول وزٹ آتا ہے وہ نومبر میں ہوتا ہے اور مذاکرات ہوتے ہیں. ان مذاکرات کے نتیجے میں جو شرائط سامنے آتی ہیں اس کے اوپر اسد عمر صاحب کا بیان آتا ہے کہ جو یہ شرائط ہیں یہ پاکستان کے مفادات میں نہیں ہیں، ہمیں اتنی جلدی نہیں کرنا چاہیے، ہم اپنا ٹائم لینا چاہیے. اس سے ہوا یہ کہ پارٹی کے اندر کے ریزنٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے. ایک جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے ایک کیمپین شروع ہوتی ہے کہ نہیں پاکستان ٹائم بہت ویسٹ کر رہا ہے، پاکستان کو جلد IMF کی طرف جانا چاہیے. 2 سے 3 ماہ یہ پارٹی انٹرنل ان کی ڈسکشنز چلتی ہیں. اس کے بعد ان دا مین ٹائم ان کی ایک ہوپ کریٹ ہو گئی تھی، آپ کو پتہ ہے سعودی عرب، چین اور متحدہ عرب امارات سے. اس سے یہ تھوڑا سا ریلیکس ہو گئے. ایونچولی ہوا یہ کہ جتنا پیسہ انہوں نے ایکسپیکٹ کیا تھا، جو ریلیف ایکسپیکٹ کی تھی، وہ کیش میں تو ان کو مل گئی ہے تقریباً ساری، سوائے $1 ارب کے جو ابھی متحدہ عرب امارات سے آنا. لیکن جو سعودی عرب کی آئل فیسلٹی ہے وہ ابھی تک آپریشنل نہیں ہوئی، سائن ہو چکی ہے. جو متحدہ عرب امارات کی جو آئل فیسلٹی تھی ڈیفرڈ پیمنٹس کے اوپر وہ کینسل ہو چکی ہے. تو اس سچویشن سے تھوڑا سا یہ پینک ہوئے ہیں. ابھی بھی یہ کوشش ان کی ہے کہ جو متحدہ عرب امارات کا جو پیسہ $1 ارب باقی ہے وہ آ جائے، اور یہ مزید بھی کچھ قرضے لینے کی جو کوشش کر رہے ہیں، میری اطلاعات ہے. اس سارے عرصے میں پارٹی کے اندر پریشر اور باقی جو ساری چیزیں ہیں جو ان کے ایکسٹرنل انفلوز تھے، ان کی جو اس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ پیسہ وقت پہ پاکستان آ جائے گا، وہ نہیں آ رہا. بتائیں کہ اسی دوران جو نمبرز بگڑ رہے ہیں، جو کہ گرپ نظر نہیں آ رہی ہے، جو کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، آپ خود ان چیزوں کو رپورٹ کرتے ہیں، انسرٹینٹی. بزنس کو نہیں پتا ہے کہ پروگرام میں جائیں گے نہیں جائیں گے، بزنس کو نہیں پتا ہے کہ یہ ایکسچینج ریٹ کدھر جا کے رکے گا، بزنس کو نہیں پتا ہے کہ یہ جو شرح سود ہے یہ اب 11.25 تک پہنچ گئی ہے، 5% بڑھ گئی ہے، یہ اور نیچے کتنی جائے گی. لوگوں نے ہاتھ روک لیے ہیں، لوگ بالکل سب کام چھوڑ بیٹھے ہیں، بلکہ جو کچھ ہے اس کو بھی بیچ رہے ہیں، جیسا کہ آج آپ نے دیکھا. تو اس کا احساس ہے، اور انہوں نے کہا تھا ہم ایک اکنامک پلان دیں گے. وہ اکنامک پلان 9 مہینے ہو گیا ہے نہیں آیا ہے جس میں کہ اسپیسیفک دی جائے. وہ اکنامک پلان خلا میں کھو گیا، ساتوں آسمان میں کھو گیا، وہ کہاں چلا گیا؟ کامران صاحب آپ نے جو بھی بات کیا میں اسے 100% اتفاق کرتا ہوں. جو غیر یقینی کیفیت کا جو نقصان ہے نا، وہ اس وقت غلط فیصلہ کرنے سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے. حکومت نے اگر IMF میں جانا ہے تو یہ فیصلہ کرے کہ ہم جانا چاہتے ہیں، یہ مت کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانا چاہتے، ملکی مفادات کے خلاف کام ہو رہا ہے. دیکھیں IMF از دا لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ. وہ سخت شرائط رکھے گا. ہمیں پتا تھا کہ امریکہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہمیں پتا تھا کہ ریجنل طاقتیں جو ہیں ہمارے لیے پرابلمس کریٹ کر رہی ہیں. تو اس ساری صورتحال میں ان کو جو بیانات دینے چاہیے تھے، جو پالیسی اسٹیٹمنٹس دینی چاہیے تھی، وہ نپی
پریمپٹیولی دینی چاہیے تھی. یہاں پہ پینترا بدلا گیا ہر ہفتے ہر دن, جس کا اب اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے کہ نہ انویسٹر آپ کا جو ڈومیسٹک سرمایہ دار ہے وہ پیسہ لگانے کو تیار نہیں ہے, جو غیر ملکی سرمایہ کار ہے وہ پیسہ لگانے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ وہ ہر بندہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اگر آئی ایم ایف کے پروگرام میں پاکستان چلا جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایکسچینج ریٹ ڈفرینٹ ہوگا, اگر نہیں جاتا تو ڈفرینٹ ہوگا. شرح سود جو ہے وہ آج اگر کچھ اور, اگر آئی ایم ایف کے پروگرام میں چلے جاتے ہیں تو کچھ اور ہوگی. تو ایک جو کاروباری شخص ہوتا ہے اس نے تو اپنا پروفٹ دیکھنا ہے. لیکن مجھے یہ کیوں نظر نہیں آتا اور آپ کو کیوں نظر نہیں آتا کہ حکومت کو جلدی ہے اس چیز کو نپٹانا ہے. ہمارے سامنے مثال موجود ہے, 2013 میں اسحاق ڈار صاحب نے 2 دن کے اندر آئی ایم ایف کے پروگرام کو کنکلوڈ کیا تھا, نیگوشیٹ کیا تھا, فائنلائز کر لیا تھا. یہ تو 9 مہینے ہو گئے, ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نہیں گئے تو ہمارے لیے یہ مسئلے ہیں, اور کوئی دور دور تک نظر نہیں آ رہا کہ وہ ڈیل فائنل کب ہوگی اور کب پروگرام آئے گا. یہ ایک انکمپیٹنس نہیں ہے, کیا ہے یہ, کیا آپ کے نزدیک کیا ہے؟ کامران صاحب, ہم لائک کریں یا نہ کریں, اسحاق ڈار صاحب بہت کننگ تھے, اسمارٹ تھے. انہوں نے آتے ہی پروگرام وہ سائن ہو گیا تھا, بلکہ ان کے آنے سے پہلے اپریل 2013 میں پروگرام کے اوپر نیگوشیشن سٹارٹ ہو چکی تھی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ بہت ساری ایکشن کرنے کو تیار ہو گئی تھی. آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان آئی تھی, وہ اس وقت اسد عمر صاحب سے ملی تھی انتخابات ہونے سے پہلے, اور وہ اسحاق ڈار صاحب سے ملی تھی, سلیم ماڈی والا صاحب سے ملی تھی. تو تیاریاں تھیں. انہوں نے اسحاق ڈار صاحب نے پروگرام سائن کیا, اس کا ملبہ پیپلز پارٹی کے اوپر ڈالا اور آگے چل پڑے. انہوں نے اپنا ٹائم لیا, انہوں نے اپنی ساری کیلکولیشنز کی. اپنا ان کے خیال میں یہ ان کو جلدی نہیں کرنی تھی اور ان کے پاس سپیس تھی, فرینڈلی کنٹریز کے ساتھ ان کو تھوڑا سا ان کو آپشن مل گیا, یہ تھوڑا سا یہ ریلیکس ہو گئے. اس کا اب نقصان آپ دیکھ رہے ہیں. اس سے بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. شہباز رانا ہمارے ساتھ موجود ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے. عمران خان کی حکومت 8 مہینے مکمل کر رہی ہے, 9ویں مہینے میں داخل ہو رہی ہے. 9ویں مہینے میں جو جس امیج کو جنم دے رہی ہے وہ کنفیوژن کا امیج ہے. عمران خان کا امیج, ان کی حکومت کا امیج اس وقت شدید کلیدی مسائل میں جکڑا ہوا ہے. اس میں سے سب کی سب ذمہ داری جو ہے ان کی ٹیم پر ہے یا خود ان پر ہے. یہ کلیدی مسائل کیا ہیں جنہوں نے جکڑا ہوا ہے عمران خان کو, اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اقتدار میں آئے ہوئے اب 8واں مہینہ مکمل ہو رہا ہے, 9واں مہینہ شروع ہو رہا ہے, مگر پی ٹی آئی کی حکومت کا امیج سیاسی اور معاشی الجھنوں میں بری طرح سے پھنسا نظر آ رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان یقیناً سر توڑ کوشش کر رہے ہیں, لیکن ایک کے بعد ایک کلیدی مسئلہ ان کے لیے درد سر بن جاتا ہے, اور اس وقت وہ یک بعد دیگرے 5 بڑے مسائل سے دوچار ہیں. پارلیمنٹ مکمل طور پہ فعال نہیں ہے, بلکہ قانون سازی پارلیمنٹ میں ہو نہیں رہی, جس کی بڑی وجہ وہ خود ہیں. معیشت ہچکولے کھا رہی ہے, بلکہ معیشت اس وقت نچلی ترین سطح کو چھو رہی ہے. مختلف اعداد و شمار اس کی گواہی دے رہے ہیں. پی ٹی آئی کے اندرونی گروہ بندیاں ہاتھ سے نکل رہی ہیں اور ہر لحاظ سے پارٹی منقسم نظر آتی ہے. سب سے اہم شخصیت وزیر اعظم عمران خان کے بعد پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ان کی امیج کے لیے, ان کی جماعت کے لیے ایک بوجھ بن چکے ہیں, اور وہ متحرک نظر نہیں آ رہے, اور وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گئے ہیں پی ٹی آئی کے امیج کے حوالے سے. اسی دوران پشاور میٹرو منصوبے کے تمام جو نااہلی ہے, جو اس میں کرپشن ہوئی ہے, جو بد انتظامی ہے, وہ کھل کے سامنے آ گئی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ایک بہت بڑی شرمندگی کا باعث بن چکی ہے. پارلیمنٹ کام نہیں کر رہی ہے, قانون سازی ہو نہیں رہی ہے. عمران خان مصر ہیں کہ وہ قائد حزب اختلاف سے نہ ہاتھ ملائیں گے نہ آنکھیں ملائیں گے, جس کی وجہ سے کلیدی مسائل نیشنل ایکشن پلان سے لے کے فوجی عدالتوں کا قیام اور نئی قانون سازی کے حوالے سے تمام معاملات مکمل طور پہ منجمد ہیں. معیشت کے حوالے سے صورتحال بہت ہی سنگین ہو چکی ہے, ہر لحاظ سے اعداد و شمار اس کی گواہی دے رہے ہیں. آج ڈالر اپنی تاریخی سطح پر ایک موقع پہ اوپن مارکیٹ میں 145.50% تک پہنچ گیا تھا. مہنگائی کی شرح اب پچھلے کئی سالوں میں سب سے اونچی سطح پر 9.4% پر ہے. ترقی کی شرح کم ہو کے 3.5% ہو چکی ہے. 8 مہینوں میں اندرونی اور بیرونی قرضوں میں تقریباً 1200 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے. گردشی قرضے 1100 ارب روپے سے بڑھ کے اس دور میں 1409 ارب کے ہو چکے ہیں. ماہانہ 40 ارب روپے کا گردشی قرضوں میں اضافہ ہو رہا ہے. پچھلے مہینے تک ایف بی آر کے ٹیکس وصولی کی ٹارگٹ پہ 318 ارب روپے کی کمی کا سامنا رہا
रहा है। एनर्जी सेक्टर में वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए दर्द सर बना हुआ है। PTI हुकूमत गैस की कीमतों में 146% तक और बिजली की नरकों में 25% तक इजाफा कर चुकी है, मगर ये पूरा नहीं है। मईशत ने इमरान खान के इमेज को और उनकी जमात के इमेज को बुरी तरह से इस वक्त अपनी जकड़ में लिया हुआ है। अंदरूनी गिरोह बंदियां बेपनाह हैं। पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, साबिक सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन एक दूसरे के खिलाफ मयान से तलवारें निकाल कर खड़े हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना जहांगीर तरीन की हामी और मुखालिफ गिरोहों के अलावा कई ज़ैली गिरोह में मुकम्मल तौर पर तकसीम नजर आती है। सूरत हाल में बेहतरी का कोई इम्कान नहीं है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान मुज़दार PTI की हुकूमत के कमज़ोर शानों पर भारी बोझ बने हुए हैं। खुद इमरान खान अब उनका दिफा करते करते थक गए हैं। उस्मान मुज़दार को कभी एक मसला सामने आता है और कभी दूसरा, और इसी दौरान पेशावर का मामला, वो सूबा जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 6 साल से हुकूमत है, उसका शाहकार और सबसे बड़ा मंसूबा, उसका फ्लैगशिप मंसूबा यानी कि BRT पेशावर की ये मेट्रो बस का मंसूबा, ये नाकाम हुआ है। इससे PTI की हुकूमत की नाअहली, बद इंतज़ामी बल्कि करप्शन के भी मामला सामने आए हैं। ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी है जो इमरान खान के लिए, उनकी हुकूमत के लिए बनी है, और ये वो सरदर्द है जिन्होंने जकड़ा हुआ है इमरान खान को, उनकी हुकूमत को। 8वां महीना मुकम्मल होने को आ रहा है, 9वां महीना शुरू हो रहा है, और इससे PTI का और इमरान खान का एक मुश्किल इमेज जन्म ले रहा है। पाकिस्तानी इस पूरी सूरत हाल पे यकीनन नाला नजर आते हैं। 6-8 महीने में उन्होंने इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया है, और जिनका सबसे बड़ा फाइनेंस मिनिस्टर है उसके पास कोई एबिलिटी नहीं है कि किस तरह से मुल्क को चलाया जाता है। उसके एक स्टेटमेंट कहता है हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम बैंकरप्ट हो जाए या हम IMF पे जाए। कोई मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर इस तरह की बात कर सकता है? पूरा मुल्क डिमोरलाइज हो गया। अगर जस्ट वादे करने के हम रिलीफ देंगे तो वो तो आपको लाल बत्ती के पीछे लगाने वाली बात है, वो तो आपको बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। प्रैक्टिकल करके दिखाएं। पिछले कई सालों का गैप है, एक डेफिसिट है जो कि आते साथ तो एकदम कोई भी नहीं क्लियर कर सकता। 10 साल में आप डॉलर का रेट देखें और ये आप 8 महीने में मुल्क का हाल देखें। ऐसे गरीबों का खून चूसना शुरू कर दिया, टैक्स इतने लगा दिए हुए हैं, महंगाई, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। पहली हुकूमतों ने अपने जो भी कोई भी काम किया तो अपने फ़ायदे के लिए। इमरान खान जो दिखाई दे रहा है वो अपने फ़ायदे के लिए नहीं, हम लोगों के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। मार्केट में काफ़ी डेप्रिसिएशन हो चुका है। 58,000 पे था जो है इसहाक डार के, उसमें वहाँ से श्रिंक होता ये 36-37 पे आ गया। Unfortunately, so far more than 6 months the government has passed but nothing has been done satisfactory. इंसाफ मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, सेहत मिलेगी, तालीम मिलेगी। देखिए ना, आपको अगर मैं कहूँ कि आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी तो आप बोलोगे हाँ यार, ये आप तो फ़ौरन मेरी तरफ आ जाओगे, पर यही हुआ। स्टिल फिर वही बात है कि स्टिल तो ऐसा कुछ नहीं है। जो हमें उम्मीद थी भी खान साहब आएंगे और बहुत सारी अवामी शोबे में तब्दीलियाँ आएंगी, वो बिल्कुल भी जो है ना 7-8 महीनों में जो कर सकते थे वो उनकी कोशिश भी नज़र नहीं आई। आपने पाकिस्तानियों के ख्यालात सुने, मगर ये पूरा मामला एक आज़ाद और अनबाइस्ड तज्ज़िये का तकाजा करता है, जिसके लिए हमने पाकिस्तान के 2 सीनियर आज़ाद और बहुत ही मोतबर तज्ज़ियाकारों को, सहाफ़ियों को दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जाहिद हुसैन और जनाब फ़हद हुसैन। बहुत बहुत शुक्रिया आप हज़रात का। जाहिद, आप बताइएगा कि 9वां महीना शुरू हो गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट महीना होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का। आपके नज़दीक इस वक्त 9 महीने, 8 महीने मुकम्मल होने पे ये इमरान खान और उनकी PTI हुकूमत का क्या इमेज है इस वक्त? देखिए, जो अब तक की कारकर्दगी रही है कामरान, तो वो तो काफ़ी मायूस कुन रही है। देखिए, इमरान खान की जब हुकूमत आई थी तो लोगों के कुछ होप थे, कुछ जो है ये था, उम्मीद थी कि शायद सूरत हाल कुछ बेहतर होगी। ये तो सही बात है कि इस हुकूमत को बहुत सारे चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा था। बहुत जो माशी सूरत हाल थी वो उनकी पैदा करदा नहीं है, लेकिन इनको वर्षे में बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। लेकिन जब हुकूमत आती है कोई भी, तो यकीनी तौर पे उस कठिन हालात के तहत उसके पास कोई ना कोई लाएमल होना चाहिए। सबसे बड़ा जो मसला इमरान खान के लिए आती है, कोई उम्मीद नहीं करता है कि कोई ओवरनाइट चीज़ें तब्दील हो जाएंगी, बहुत अच्छे हालात हो जाएंगे, लेकिन लोगों के अंदर एक इत्मीनान तो ज़रूर होना चाहिए था कि जो है एक आपकी सिमत सही है, और अगर मुश्किलात हैं तो आगे चल के वो मुश्किलात ख़त्म हो सकती हैं। लेकिन अभी जो सूरत हाल ये आती है कि इस हुकूमत के पास कोई वाज़ेह हिकमत अमली हमें नज़र नहीं आती है, और हुकूमत उसकी वजह से ये है कि गैर यकीनी सूरत हाल है। उसमें जो है और भी मसले मसाइल जो पैदा हो रहे हैं। सबसे बुनियादी चीज़ जो है, अगर आप देखा जाए तो इस हुकूमत को पता था
کہ جو ہے سب سے بڑا چیلنج ان کے لیے معاشی چیلنج ہوگا، اور اس کے لیے تیاری ایسا کہتے تو تھے کہ تیاری کی ہوئی، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی تیاری نہیں تھی۔ جی ہاں، IMF میں جانے کا جو تھا بہت بڑا سب کو مسئلہ پتا تھا کہ فاضل صاحب آپ یہ بتائیے گا، اگر آپ زاہد صاحب کے اس تجزیے سے ایگری کرتے ہیں اور وہ نہیں ڈیلیور کر پائی پی ٹی آئی کی حکومت اب تک، اور امیج ان کا جو ہے وہ اس حوالے سے اس وقت کشیدہ نظر آتا ہے، تو اس کی وجوہات کیا ہیں اگر یہ بات صحیح ہے تو؟ میرا خیال ہے کامران صاحب یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو چیلنجز پی ٹی آئی کے سامنے ہیں ان کو عبور کرنے میں وہ بہت حد تک ناکام ہو رہے ہیں۔ جن مشکلات کا ذکر ابھی آپ نے اپنے ابتدائیے میں کیا، اگر اس فہرست کو سامنے رکھا جائے تو یہ بالکل واضح ہو رہا ہے کہ نہ ہی کوئی ان سے نمٹنے کا پلان ہمارے سامنے آ رہا ہے، ٹھوس پلان، اور نہ ہی ہمارے سامنے کوئی اس طرح کی کارکردگی نظر آ رہی ہے جو ان مشکل حالات میں ان مسائل کو اپنی گرفت میں لائے۔ تو اگر پی ٹی آئی کا کوئی بڑا ایشو ہے، بہت بڑا ایشو، وہ یہ ہے کہ جو ٹرسٹ وہ لے کے آئے تھے عوام کے لیے، جو ایک سرٹن کریڈیبلٹی وہ اپنے ساتھ لے کے آ رہے تھے، اور جو ایک امید کی کرن وہ لے کے آ رہے تھے، وہ اب تھوڑی سی مدھم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ این ممکن ہے کہ 1-2 سال میں 3 سال میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ان معاملات پہ قابو پا لے، لیکن اس وقت جو سب سے بڑا کرائسس ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک تاثر بنتا جا رہا ہے کہ ایک یہ پہلی بات یہ کہ یہ کلیئر نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر وہ کلیئر ہو بھی جائیں تو اس کام کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے، اور یہ بہت ہی ڈیمیجنگ لیگیسی بن رہی ہے ان کے لیے۔ کیپیسٹی کے زاہد صاحب یہ بتائیے گا، چلے معاشی معاملات ایک طرف ڈال دیں، لیکن وہ معاملات جن کا براہ راست تعلق ہے عمران خان کا، جو اس وقت کلیدی مسئلہ ہے ان کی حکومت کا، مثال کے طور پہ ان کی پارٹی تقسیم در تقسیم ہے، منقسم ہوئی ہے، ایک دوسرے کے خلاف بری طرح سے اس میں اختلافات ہیں۔ مثال کے طور پہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار جو ہیں وہ کسی صورت میں بھی اس عہدے کے اہل نظر نہیں آ رہے۔ 9 مہینے کی پرفارمنس نے بار بار یہ ثابت کیا ہے، عمران خان ان کا دفاع کرتے کرتے نہیں تھک رہے ہیں۔ اپوزیشن سے نہیں ملنا ہے، شہباز شریف سے، لیڈر آف دی اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملانا ہے، ان کی آنکھوں میں آ کے نہیں ڈالنا ہے، چاہے کمپلیٹلی باک ڈاؤن ہو جائے پارلیمنٹ، وہ کوئی قانون سازی نہ ہو۔ اس سب کی ذمہ داری تو براہ راست خود عمران خان پہ نہیں ہے ان تمام معاملات کی۔ دیکھیں کامران، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو ہے دیکھیں جو 2 مسئلے ہیں جو کہ حکومت کو بنانے اور ختم کرنے میں جو ہے وہ فیکٹر ہوں گے، ایک تو آپ کی معاشی صورتحال جس پہ ہم نے بات کی ہے، لیکن دوسرا مسئلہ جو ہے تو وہ پنجاب کا۔ پنجاب اس ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اور اب دیکھا جائے کہ اگر وہاں پہ حکومت نہیں چلتی ہے یا وہاں پہ صورتحال خراب ہوتی ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ مرکزی حکومت پہ براہ راست پڑتا ہے۔ اور ابھی ہمیں جو دیکھنے مل رہا ہے صرف مرکزی حکومت کا معاملہ نہیں ہے، اصل مسئلہ بھی جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں حکومت نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ مجھے اب تک کوئی پی ٹی آئی کا ممبر نہیں ملا ہے، یعنی میں اس کی بات کر رہا ہوں جو قیادت میں، مجھے کوئی بھی ایسا ملا نہیں ہے جو کہ کنونس ہو یہ بزدار صاحب کے جو ہے سلیکشن پہ۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے پتہ نہیں کس نقطہ نظر سے ان کو دیا ہے، لیکن اب تک 9 مہینے ہو چکے ہیں، وسیم اکرم پلس ہمیں کہیں نظر نہیں آیا ہے ابھی تک۔ دوسری ایک اور بات بھی آتی ہے کہ وہی بات آتی ہے کہ کیپیسٹی، یہ جو ہے آپ جب ایک پارلیمنٹری سسٹم میں کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کو جو ہے پھر بہت ساری چیزوں میں آپ کو جو ہے ایک کچھ نہ کچھ کمپرومائزز بھی کرنے پڑتے ہیں۔ جو حالات اس ملک کے ہیں وہاں ایک اور چیز کی بہت ضرورت ہے کہ ایک سیاسی جو جس کو کہتے ہیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی، وہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ آپ کا زور جتنی اگر معاشی صورتحال جو آپ کی بہتر ہو ہی سکتی ہے جب تک کہ جو ہے آپ کی ایک سیاسی استحکام اس ملک میں نہیں آتا ہے۔ ٹھیک ہے آپ کے اختلاف ہوتے ہیں، آپ کے اپوزیشن بھی موجود ہوتی ہے، لیکن آپ ان کے خلاف جو ہے مستقل جو ہے کنفرنٹیشن کی صورتحال میں نہیں جا سکتے ہیں۔ جہاں پہ مخالفت ہوتی ہے وہ مخالفت ضرور کریں۔ پارلیمنٹری سسٹم ہے یہاں پہ، اور اگر آپ کو لیجسلیشن کرنی ہے تو آپ کو اپوزیشن سے بات کرنی پڑے گی۔ عمران خان صاحب کا جو یہ طریقہ کار ہے کہ میں کسی صورت میں ان سے بات نہیں کروں گا کیونکہ ان کے نزدیک وہ سارے لوگ کرپٹ ہیں، تو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ وہ لوگ فرشتے کہاں سے لے کے آئیں گے۔ اس پوزیشن کو برقرار رکھیں گے کہ وہ شہباز شریف سے نہیں ملیں گے، ہاتھ نہیں ملائیں گے، کب تک وہ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے چلائیں گے؟ کیا آپ کی خبر ہے، اور کیا ان دونوں چیزوں پہ وہ تاریخی یو ٹرن کے بغیر ان کا کام ہو جائے گا؟
کامران صاحب میرا خیال ہے یو ٹرن کی جو ایک روایت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ڈال دی ہے اب اس پہ چلے بغیر کچھ چارہ مجھے نظر نہیں آ رہا. دیکھیں پارلیمنٹ کے حوالے سے خان صاحب نے پہلے کتنی بڑی باتیں کی تھی, کیا کیا کہا تھا کہ پارلیمنٹ کو وہ فعال بنائیں گے, خود آیا کریں گے, کوسچن آور لیں گے, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بالکل اس کے برعکس کام ہوا. اور اب یہ بات بالکل جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتی جا رہی ہے کہ اگر انہوں نے کسی بھی طرح کی اصلاحات کرنی ہے, کوئی قانون سازی کرنی ہے, ملٹری کورٹس کا معاملہ ہمارے سامنے ہے, اس میں انہوں نے پارلیمنٹ کو ساتھ لے کے اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا ہے. لیکن وہ تب تک نہیں ہو سکتا جب وہ اپنا رویہ تبدیل نہیں کریں گے, اپنا جو سیاسی رخ ہے وہ تبدیل نہیں کریں گے, اور اب تک وہ تبدیل ہوتا نظر نہیں آ رہا. لیکن میرا خیال ہے بہت جلد ان کو مجبوراً یہ کرنا پڑے گا. اور اسی طریقے سے پنجاب میں خان صاحب ہم کب سے بات کر رہے ہیں, سب کو پتہ ہے کہ پنجاب میں حالات بہتر نہیں ہو رہے, خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. تو پہلا فیصلہ غلط تھا وزیر اعلیٰ کو منتخب کرنے کا, اور دوسرا فیصلہ وہ بھی غلط ہو رہا ہے کہ ان کو ہٹایا نہیں جا رہا. مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کو مجبوراً کچھ عرصے بعد ان دونوں معاملات پہ یو ٹرن لینا پڑے گا. اور ظاہر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو سب سے بڑا جو مدر آف آل پرابلم ہے, یعنی کہ معیشت کی صورتحال, اس سلسلے میں کیا وہ کر سکتے تھے جو انہوں نے نہیں کیا, یا اب ان کو فوری طور پہ کرنا چاہیے؟ مختصر ذرا مشورہ دیجئے نا سب سے اہم مسئلے پہ. دیکھیں سب کو پتا تھا کہ اصل مسئلہ اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج حکومت کے لیے معاشی نقطہ نظر سے تھا وہ یہ تھا کہ بیلنس آف پیمنٹ کا معاملہ تھا. اور سب کو پتہ, یہ جتنے بھی جو ہے معاشرت دان تھے, سب کا کہنا تھا کہ آپ کے پاس IMF میں جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اور جتنی دیر کی گئی ہے اس کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک غیر یقینی صورتحال بڑھتی چلی آ رہی ہے. 9 مہینے ہو چکے ہیں اور یہ کام ان کو پہلے 2 مہینوں میں کر لینا چاہیے تھا. ایک جو بھی کہتے ہیں کہ ایک کڑوی گولی نگلنا تھا تو اس وقت نگل لیتے تو شاید جو ہے صورتحال اتنی خراب نہیں ہوتی. اب کریں کیا جو کہ انہوں نے اب تک نہیں کیا ہے؟ ایک مختصراً اگر اس کا 2 چیزیں کرنی پڑیں گی. جی سر. جی اچھا مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ جی زاہد بتائیے. میں اچھا جی ہاں, لیکن اس میں دیکھیں 2 چیزیں کو کرنی پڑے گی. ایک تو ان کو اپنی ایک تبدیلی کرنی پڑے گی, جو چیزیں ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہے پنجاب کی چیف منسٹر کو, اس کے بعد جن کو وزراء کو بھی آپ کو ٹائٹ کرنا پڑے گا. لیکن ایک اور بات بھی ہے, جس قسم کے چیلنجز ہیں ان میں ایک نیشنل کنسنسس ان کو بنانا پڑے گا. اس کے بغیر یہ چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی ہیں. جب آپ سخت اقدامات کرتے آتے ہیں, جو کہ آج تھوڑی بہت ہو رہی ہے, جب تک اس کو آپ کو پوری پارلیمنٹ کو لے کے نہیں چلیں گے آپ اس میں عمل درآمد نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو جو ہے یہ جو چاہے وہ جو قیمتیں بڑھانی ہیں وہ اس کو بغیر اپوزیشن کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتے ہیں. فواز صاحب یہ بتائیے گا کہ وہی جو مدر آف آل پرابلمز ہے, معیشت پہ فوری طور پہ کیا کریں جو اب تک نہیں ہوا ہے جس کی ضرورت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اور کیا مختصراً کلیدی اقدامات ہیں جو, کیونکہ اب وقت تیزی سے کم ہو رہا ہے, 9 مہینے ہونے کو آ رہے ہیں, جو عمران خان کو اب کرنا ہے فوری طور پہ. کامران صاحب دیکھیں جو معاشی مشکلات کا ہمیں سامنا ہے وہ آنے والے دنوں میں بڑھنی ہے. یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور وزیر خزانہ خود کہتے آ رہے ہیں. مہنگائی بھی بڑھنی ہے, بے روزگاری بھی بڑھنی ہے, اور ہر طرح کے جو روزمرہ کی اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہونا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ہمیں یہ تو کہہ دیا گیا کہ ہم IMF کے پاس جا رہے ہیں اور ہمیں کڑوی گولی کھانی ہے, لیکن میرا خیال ہے حکومت کو اب کرنا یہ چاہیے کہ یہ ہم سب کو بتانا چاہیے کہ کڑوی گولی کھانے کے بعد کیا بیماری کا علاج ہوگا یا نہیں ہوگا, اور اگر ہوگا تو کیسے ہوگا. ان ادر ورڈز کامران صاحب ایک کلیئرٹی انہیں ہمیں دینی پڑے گی کہ آپ ہمیں ٹرسٹ اس لیے کریں کیونکہ ہمارے پاس یہ پلان ہے, اور اس پلان کے مطابق سال میں 2 سال میں 1.5 سال میں مہنگائی بھی کم ہوگی, گروتھ ریٹ بھی بڑھے گی, اور لوگوں کی مشکلات میں آسانی بھی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی اسٹیبلش کریں کہ ان کے پاس یہ اہلیت ہے, یہ کیپیبلٹی ہے اور یہ ایکسپرٹیز ہے کہ یہ مشکل ریفارمز کر سکتے ہیں. ابھی تک کامران صاحب نہ مجھے ڈائریکشن نظر آ رہا ہے, نہ مجھے ڈیٹیلز نظر آ رہی ہیں, نہ ہی مجھے صلاحیت نظر آ رہی ہے. گویا کہ انسرٹینٹی ہے. تھینک یو سو مچ زاہد حسین صاحب. فواز حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہی بنیاد ہے جو کہ ہم بزنس کمیونٹی سے بات کرتے ہیں, ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں, بیوروکریٹ سے بات کرتے ہیں, ٹیکنوکریٹ سے بات کرتے ہیں. اس حکومت کا سب سے بڑا مرض یہ ہے کہ یہ انسرٹینٹی کو ختم کرنے میں ناکام رہی ہے, خاص طور پہ معیشت کے میدان میں, اور
غیر یقینی صورتحال اس وقت پاکستان کو کھا رہی ہے، جس کی وجہ سے آج آپ نے دیکھا کہ مارکیٹ سنک سے سنک کرتی چلی جا رہی ہیں۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آج ایک بار پھر ڈالرائزیشن کی طرف لوگ بڑھ رہے ہیں۔ ایک موقع پہ 140 روپے کا ڈالر ہو گیا تھا، آج ایک بار پھر اسٹاک مارکیٹ پھر گری ہے، 500 پوائنٹ گر گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر یقینی صورتحال ہے، لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ آگے کیا ہے، آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، اور اب تک نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا، ایکسچینج ریٹ کیا رہے گا، ڈالر کتنے کا ہو جائے گا، اب مزید شرح سود کتنی بڑھے گی، کہاں جا کے رکے گی، یہ تمام معاملات ہیں جس کا مختصر میں نے حوالہ دیا۔ اس کی کلیئرٹی 100% کلیئرٹی فوری طور پہ چاہیے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے ایک اور بڑا مسئلہ ہے جو حکومتی نااہلی کو عیاں کر رہا ہے۔ راتوں رات دواؤں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور سینکڑوں فیصد بڑھ گئی ہیں۔ 100% وجہ حکومت ہے، محکمہ صحت ہے اور اس کا ادارہ ڈریپ ہے۔ حکومت کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد۔ کل اس پروگرام میں ہم نے تفصیل سے ذکر کیا تھا پاکستان کے غریب عوام پر ایک بجلی گری ہے۔ مہنگائی تو پہلی ہی پاکستان کے عوام کا بہت بڑا مسئلہ ہے، بجلی کے بلوں میں اضافہ، گیس کے بلوں میں اضافہ، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ، اور راتوں رات اب بات سامنے آئی تھی کہ دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ سینکڑوں دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ، اور یہ اضافہ 5-10% اضافہ نہیں ہے، یہ 100% اضافہ ہو گیا ہے، 200% اضافہ ہو گیا ہے۔ سینکڑوں ادویات ہیں جن کی قیمتوں میں راتوں رات دوا ساز کمپنیوں نے اضافہ کر دیا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے، اور کل ہم نے بہت ہی تفصیل سے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ اس کی مکمل ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے، وزارت صحت پر عائد ہوتی ہے، اور حکومت کے متعلقہ ادارے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پہ عائد ہوتی ہے، جس نے ان دواؤں کی قیمتیں بڑھانے کی باقاعدہ اجازت دی۔ اس کی باقاعدہ کلیئرنس اور اس کی پرمیشن اور اس کی باقاعدہ اجازت وزیر اعظم کے آفس سے دی گئی۔ وزیر صحت عامر کیانی اس کے ایک ایک جز سے واقف تھے، اور اب جب یہ بام پھٹا ہے حکومت خاموش ہو گئی ہے۔ کل بھی ہماری کوشش تھی کہ وزیر صحت عامر کیانی ہمارے اس پروگرام میں آئیں اور اس کی وجوہات بیان کریں۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ آج آنے کی کوشش آئیں گے، آج ہمیں اس کی تفصیلات بتائیں گے، وہ نہیں آ جائے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت اچھی طرح سے جانتی ہے کہ اس کی اجازت سے یہ سینکڑوں ادویات کی قیمتوں میں 5-10% نہیں، میں ایک بار پھر آپ سے کہوں گا 5-10-15% نہیں، سینکڑوں فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اور روزمرہ استعمال کی دوائیں ہیں، انتہائی اہم دوائیں ہیں، اس میں ڈائبٹک کی دوائیں ہیں، ہائپرٹینشن کی دوائیں ہیں، اور کلیدی دوائیں ہیں، اینٹی بائیوٹکس ہیں بہت ضروری استعمال ہونے والی، جس میں کئی 100% اضافہ ہو گیا ہے، اور حکومت کی خاموشی مسلسل برقرار ہے۔ اور یہ ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے پاکستان کے عام لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے۔ اور جیسا کہ میں نے بھی آپ سے عرض کیا کہ وزیر صحت عامر کیانی نے کل وعدہ کیا تھا کہ وہ آج پروگرام میں آئیں گے، لیکن آج پھر وہ باوجود اس میں شریک نہیں ہیں، مگر اس پورے موضوع کے پہ عوام کو ہم مزید ایجوکیٹ کرتے ہیں اور اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہی ہیں سابق وزیر صحت سائرہ افضل تارڑ۔ بہت بہت شکریہ سائرہ صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بتائیے گا کہ آپ تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ ناممکن ہے نا کہ رجسٹرڈ دواؤں کی کمپنیاں دواؤں کی قیمتیں بڑھائیں، باقاعدہ ان کو پرنٹ کریں اور وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوں، اور حکومت کی مرضی کے بغیر ایسا ہو، حکومت کے متعلقہ اداروں کی باقاعدہ لکھی ہوئی اجازت کے بغیر ایسا ہو، ایسا ممکن تو نہیں ہے نا؟ بہت شکریہ کامران خان صاحب، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا۔ اس وقت پاکستان میں ہر چیز کی قیمت دگنی نہیں بلکہ چگنی ہو گئی ہے، اور دوائیاں چونکہ بہت سینسٹیو ایشو ہے، یہ چونکہ مریضوں کے لیے اور لوگوں کی جان بچاتی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ میں شروع میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح باقی چیزوں کے معاملے میں حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے، اور جو غیر یقینی صورتحال ہے اس وقت ملک میں، یہ بھی اسی چیز کا نتیجہ ہے۔ جو سب سے بڑی غلطی حکومت نے کی وہ یہ کی کہ جو SRO انہوں نے جاری کیا اور جس میں انہوں نے اکراس دا بورڈ 15% دوائیاں بڑھا دیں، بغیر یہ سوچے ہوئے کہ کئی دوائیاں جو تھیں وہ کورٹ کے آرڈر سے اور ود دا پیسج آف ٹائم آلریڈی 15 نہیں 20% بڑھا چکے تھے، اور میری اطلاع کے مطابق پالیسی بورڈ میں اس کا ذکر بھی ہوا۔ دوسری چیز یہ انہوں نے کی کہ ہر منسٹری میں کوئی چین آف کمانڈ نہیں ہے، منسٹر ہے، سیکرٹری ہیں، MOS ہیں، اور اس کے علاوہ
مختلف گاڈ فادرز ہیں جو کہ فیصلے کرتے ہیں. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اس وقت درجنوں ایسی دوائیاں ہیں کہ جو 100 سے 200% بڑھی ہوئی ہیں مارکیٹ میں. وفاقی حکومت کے پاس 25-26 ڈرگ انسپیکٹر ہیں. جب ہم آئے تھے تو 12-13 تھے, ہم نے کچھ اور بھرتی کیے. یہ زیادہ تر جو کام ہے نا, یہ ہے صوبائی حکومتوں کا. ہم جب تھے ہم نے کانسٹنٹلی صوبائی حکومتوں کے ساتھ لیکن پرائسز جو الاؤ کی جاتی ہیں, جو قیمتیں ہیں, یہ تو وزارت صحت ڈی آر اے دیتا ہے نا, وہ تو ڈریپ کا کام ہے, ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی. یہ تو وفاقی ادارہ ہے. صوبائی حکومتیں تو دواؤں کی قیمتوں کا تعین نہیں کرتی نا میڈم. اور ڈریپ بھی ظاہر ہے کہ وزیر صحت اور وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا. یہ نہیں جی, بالکل انہوں نے کی ہے. ان کو سارے مینوفیکچرز ملے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارا روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا ہے. اور ہر چیز کی جو ایس آر او انہوں نے جاری کی ہے اس میں انہوں نے یہی کہا ہے. انہوں نے کہا ہے جی کہ چونکہ بجلی کی قیمت بڑھ گئی, ساری جو را مٹیریل کی قیمت بڑھ گئی, اس لیے ہم اکراس دا بورڈ کرتے ہیں. میں کامران صاحب تھوڑا سرچ کروں, آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں لیکن میڈم ایس آر او تو 2 جاری ہوئے نا, جو کل ہمیں پتہ چلا تھا کہ یک بعد دیگرے 2 ایس آر اوز جاری ہوئے ہیں جو بنیاد بنے ہیں اس آسمان پہ پہنچائی گئی جو قیمتیں جس انداز سے. تو یہ تو کچھ بڑی میسو مس مینجمنٹ ہوئی ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا, یہ بہت زیادہ مس مینج ہوا ہے. ہم نے ایک پرائسنگ پالیسی بنائی تھی اور اس کو ہم نے سی پی آئی سے کلب کیا تھا کہ جو بھی کنزیومر ہمارا انڈیکس ریٹ ہوگا اس کے مطابق ہوگی. اب یہ ملک میں جس طرح باقی کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا, کوئی ایکسرسائز نہیں ہو رہی, انہوں نے یہ دونوں ایس آر او میرے نزدیک بغیر کسی ہوم ورک کے کیے ہیں. یہ بیٹھ کے اسیس تو کرتے, یہ دیکھتے کہ کون سی ڈرگز ہیں جو آلریڈی انکریز لے چکی ہیں, کون سی ایسی دوائیاں جن کی قیمتیں کورٹ کے آرڈرز کی وجہ سے ماضی میں بڑھ گئی تھی. آپ کی جو ہارڈ شپ کیسز ہیں وہ الگ ہیں. آپ اکراس دا بورڈ کوئی بھی 1% انکریز نہیں کر سکتے بغیر کسی ایکسرسائز کے. اس کا بڑا ایک پروسیجر ہے اور بڑا اس کے لیے باقاعدہ جو ٹیکنیکل لوگ سمجھتے ہیں. اور دوسری وجہ ایک اور ہے جی, جو کنفنٹریشن ہے نا ان کی ود ان دا گورنمنٹ, وہ سب سے بڑا وجہ ہے. یہ کوئی مانیٹر نہیں کرتے. پہلی بات یہ کہ جو انکریز انہوں نے کی وہ کتنی کی, اور جو کی کیا اس وقت دوائیاں اس قیمت پہ بھی بک رہی ہیں یا اس سے بھی زیادہ بک رہی ہیں. میری اطلاع کے مطابق اس وقت ڈریپ میں سینکڑوں پروڈکٹس ایسی ہیں جو انہوں نے مارکیٹ سے سروے کیا اور ان کو پتہ چلا ہے کہ وہ نوٹیفائڈ پرائس سے زیادہ بک رہی ہیں. سو کامران صاحب اگر آپ دیکھیں تو صرف ایک جگہ کوتاہی نہیں ہوئی, ہر قدم پہ کوتاہی ہوئی. بہت بہت شکریہ محترمہ سائرہ. افضل تارڑ سابق وفاقی وزیر صحت ہمارے ساتھ تھی. 100% حکومت کی کوتاہی, مس مینجمنٹ, مس گورننس سامنے آئی ہے اور اس کا بہت بڑا اثر ہے پورے پاکستان کے غریبوں پہ, متوسط طبقے پہ, عام پاکستانی پہ, کیونکہ دواؤں کی قیمتیں راتوں رات سینکڑوں فیصد بھی بڑھ گئی ہیں. خبر سے بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے بہت بڑی شرمندگی ہے, کیونکہ یہ کرپشن بھی ہے, بد انتظامی بھی ہے اور 100% نااہلی بھی ہے. یہ پشاور میٹرو بس کا منصوبہ جو ہے وہ تباہی کا شکار ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے رسوائی کا باعث ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پشاور کا میٹرو بس منصوبہ اب تحریک انصاف کی حکومت کے گلے ہی پڑ گیا ہے اور پوری طرح سے پڑ گیا ہے. اس منصوبے کے حوالے سے سامنے والی کرپشن آ رہی ہے سامنے, نااہلی مضبوط طریقے سے سامنے آ گئی ہے, بد نظمی بالکل کنفرم ہو کے سامنے آ گئی ہے. پی ٹی آئی کے لیے ہزیمت ہے اور ہزیمت کا سبب بن رہی ہے یہ پوری صورتحال, جس کے بعد اب چند سرکاری افسروں کو قربانی کا بکرا بنا کر جان چھڑائی گئی ہے. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا اس پورے گڑبڑ گھوٹالے میں کوئی پارٹی رہنما, کوئی قصوروار نہیں تھا؟ لگتا نہیں ہے کہ عمران خان اس سلسلے میں کوئی سیاسی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے یا اپنے کسی سیاسی رہنما کو اس کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں. پشاور بی آر ٹی منصوبہ سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے 2017 میں شروع کیا تھا, لیکن تکمیل کے لیے انہوں نے 5 ڈیڈ لائن گزرنے کے باوجود یہ منصوبہ آج بھی بدستور شدید تنازعات کا شکار ہے, بلکہ یہ تنازعات ڈیپ ہوتے جا رہے ہیں اور پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں. اب صوبائی حکومت کی ناکامی کے بعد مزید شرمندگی سے بچنے کے لیے وفاقی افسران سے مدد لینے کا فیصلہ ہوا ہے. عمران خان نے گزشتہ روز بی آر ٹی کے سنگین مسائل پر
کے پی کے وزیر اعلیٰ محمود خان سے مشاورت بھی کی، جس کے بعد سیکرٹری ٹرانسپورٹ، پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ڈی جی اور کئی دوسرے آفیسرز کو ہٹایا گیا ہے اور ان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے، لیکن یہ اس وقت کیا گیا ہے جب پہلے ہی پی ٹی آئی کی حکومت اور اس کا یہ منصوبہ شدید مشکلات کا شکار ہوا ہے، ہزیمت کا شکار ہوا ہے، امبیرسمنٹ کا شکار ہوا ہے۔ یہ ایک ناکامی کی مکمل چلتی پھرتی تصویر بن گیا ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود بہت بہت شکریہ افتخار فردوس صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ اس میں بد انتظامی اور نااہلی کی باتیں سامنے آتی رہی ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں پہلی بار اس حوالے سے براہ راست کرپشن کے الزامات بھی لگے ہیں، گویا کہ یہ ہر لحاظ سے ناکامی کی تصویر ہے اور یہ اب تحقیق طلب معاملہ ہے، بہت شدید اس میں انویسٹیگیشنز کی ضرورت ہے۔ جی کامران صاحب، حالیہ دنوں میں جو پروونشل انسپیکشن ٹیم کی رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے، حالانکہ یہ رپورٹ جو ہے وہ 30 جنوری کو جو ہے وہ ریلیز کی گئی تھی، لیکن اب جو ہے وہ سامنے وہ آئی ہے اور اس کی وجہ سے کچھ سرکاری ملازمین کو جو ہے اس پروجیکٹ سے جو ہے وہ برطرف کر دیا گیا ہے، لیکن اس کی کوئی سیاسی ذمہ داری لینے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ پہلے ایک مسٹیک ہو چکی تھی جو پرویز خٹک صاحب نے ڈیڈ لائن دی اور تحریک انصاف ان ڈیڈ لائنز کو بار بار جو ہے وہ ایکسٹینڈ جو ہے وہ کرتی رہی، جس کی وجہ سے سارا مسئلہ جو ہے وہ پیچیدہ ہوتا گیا، اور اب لگتا ہے ایسا ہے کہ جو لوگ اس پروجیکٹ سے وابستہ تھے اور جو اس کی نیٹی گریٹی یعنی ہر چیز کی سمجھ تھی جن کو لوگوں کو، ان کو جو ہے ہٹا کر اس کو مزید جو ہے وہ پیچیدہ کر دیا گیا ہے۔ اگر اس کی میں صرف آپ کو ایک مثال جو ہے وہ دے سکوں، جو پروجیکٹ ڈائریکٹر جو تھے، جو ڈائریکٹر جنرل پی ڈی اے تھے، جن کو جو ہے یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے، ان کے سگنیچر صرف بدلنے میں تقریباً 1.5 مہینہ لگے گا، اور ان کی سگنیچر کے بغیر کوئی بھی فائنینشیل ٹرانزیکشن جو ہے وہ نہیں ہوگی، اور اس کے علاوہ جو باقی جتنے بھی انڈرسٹینڈنگز ہیں، جو پروجیکٹ کی ویریشنز ہیں، کیونکہ یہ پروجیکٹ تھا یہ پہلے 6 مہینے کے لیے ایک تو یہ فیلئر ہے، ایک تو یہ گروس فیلئر ہے، یہ گروس امبیرسمنٹ ہے، گروس ہر لحاظ سے فیلئر ہے۔ دوسرا، اب اس کی بنیاد پر یہ پارٹی بھی تقسیم ہوئی ہے نا، اس میں بھی گروپ بن گیا ہے، پرو اور اینٹی، اور وہ پھر اب کیونکہ ایک دوسرے پہ ناکامی کی ذمہ داری ڈال رہے ہیں، تو وہ بھی ایک بڑا سیریس اس کا آف شوٹ ہے۔ بالکل کامران صاحب، میں اسی طرف آ رہا تھا کہ پارٹی کے اندر اتنے زیادہ ڈویژنز ہو گئے ہیں کہ ایک چیف منسٹر کو اپنی اتھارٹی ایزرٹ کرنے کے لیے کہ میں چیف منسٹر ہوں اس صوبے کا، پچھلے گورنمنٹ کے جو چنندہ نمائندے تھے جو اس پروجیکٹ کو چلا رہے تھے، ان کے خلاف پبلکلی ایکشن لینا پڑا صرف یہ ایزرٹ کرنے کے لیے، ایک پاور جو ہے شو کرنے کے لیے، لیکن وہ اس کو مزید جو ہے وہ اس پروجیکٹ کو ڈیلے کرتا جائے گا۔ جمعے کے دن جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر یہ فیصلہ کیا، جیسے آپ نے بھی کہا کہ کچھ لوگوں کو ہٹانا چاہیے اور جو ہے باقی اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ جو ہے وہ کرنا چاہیے، تو اس میں جو ڈیڈ لائن بتائی گئی تھی اس میں جولائی کے فرسٹ ویک میں اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ چلانا تھا، لیکن جو لوگوں کی برطرفی کی وجہ سے اور جو باقی جو سسٹمیٹک لیکیونا جو ہے وہ بنا ہے اس رپورٹ کی مد نظر، اور باقی تحریک انصاف کے اندر جو اپنی ڈویژنز ہوئی ہیں، لگتا نہیں ہے کہ جولائی کے فرسٹ ویک میں جو ہے یہ ابھی ہو پائے گا۔ سیکرٹری ٹرانسپورٹ نے جو اس کی ایک ڈیڈ لائن جو ہے وہ دی تھی، جو چیزیں جن کو فوکس نہیں کیا گیا، جو کہ شدید انکمپٹنس کی چیزیں ہیں، بہت ہی بیسک چیزوں کو ٹیک کیئر نہیں کیا گیا تھا کہ ڈرینیج کیسے ہوگا، یا سیوریج وہاں سے گزرنی ہے، یا دونوں طرف راستہ نہیں ہے، بنیادی چیزوں کو نہیں دیکھا گیا، اور یہ اس لیے یہ نااہلی کی ایک چلتی پھرتی تصویر بن گیا یہ پورا پروجیکٹ۔ کامران صاحب، یہاں پر میں آپ کو آئی ول کٹ یو لٹل، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ پروونشل انسپیکشن ٹیم کی رپورٹ اگر آپ پڑھیں تو وہ کچھ جگہوں پر وہ کافی نان ٹیکنیکل چیزوں کو جو ہے وہ ٹچ کرتی ہے، اور میرے خیال میں اس رپورٹ کا منظر عام پہ لے کر آنا بھی ایک پولیٹیکل ڈیسیجن تھا، جو پروجیکٹ میں کچھ یعنی پبلکلی یہ ایزرٹ کرنا تھا کہ پروجیکٹ کی ڈیلے کی وجہ سے کچھ لوگوں کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا گیا ہے، لیکن یہ ایکشن کتنے حد تک جو ہے اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ اپنی منطقی انجام تک پہنچائے گا وہ تو دیکھنے میں لگے گا، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ابھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ باقی ہیں۔ بہت شکریہ افتخار فردوس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔